बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ हबशा के रहने वाले बहुत से लोग भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सूरा यासीन पढ़कर सुनाई। इसको सुनकर ये लोग रो पड़े और ईमान ले आए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ज़बरदस्त खातर तवाज़ा फरमाई और फरमाया, इन लोगों ने मेरे सहाबा की बहुत इज़्ज़त अफजाई की थी। मतलब ये था कि जब मक्का के मुशरिकों ने मुसलमानों पर जुल्म किए थे तो बहुत से मुसलमान हबशा की तरफ हिजरत कर गए थे। इस वक्त वहाँ इनकी बहुत इज़्ज़त अफजाई हुई थी। हबशा से जो लोग आए थे इनमें हज़रत उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थीं। उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात में शामिल थी। हबशा में रहते हुए इनका निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था। मक्का से दूसरी हिजरत के मौका पर इन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की थी। इस वक्त इनका पहला खावंद अब्दुल्ला बिन हजज साथ था, लेकिन हबशा पहुंचकर वो मुर्तद हो गया था। इसने ईसाई मज़हब कबूल कर लिया था और इसी हालत में मर गया था, जबकि उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम पर कायम रही थी। 7 हिजरी मुहर्रम के महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन उमैया खमरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नजाशी के पास भेजा था ताकि वो उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का निकाह आपसे कर दें। चुनाचा ये निकाह नजाशी ने पढ़ाया था। इस निकाह से पहले हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक ख्वाब देखा था। इसमें इन्हें कोई पुकारने वाला उम्मुल मोमिनीन कहकर पुकार रहा था। इससे उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घबरा सी गई। जब इन्हें हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से निकाह का पैगाम मिला तो तब इन्हें इसकी ताबीर मालूम हुई। इसका महर भी शाह नजाशी की तरफ से अदा किया गया। शादी का खाना भी इन्हीं की तरफ से खिलाया गया। नजाशी की जिस कनीज़ के ज़रिए ये सारे मामलात तय हुए वो कनीज़ भी अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आई थी और इन्होंने अपने ईमान लाने का पैगाम हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़रिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था। आपको जब इस कनीज़ का पैगाम मिला तो आप मुस्कुराए और फरमाया, इस पर सलामती हो। खैबर की फ़तह के बाद वहाँ की एक बस्ती फिदक के लोग हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जो लोग हाजिर हुए इनके सरदार का नाम नून बिन यूशा था। इसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, हम इस बात पर सुलह करने के लिए तैयार हैं कि हमारी जान बख्शी कर दी जाए और हम लोग अपना माल और सामान लेकर फिदक से जलावतन हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ये बात मंजूर फरमा ली। इस सिलसिले में एक रवायत ये है कि यहूदियों ने फिदक का निस्फ देने की बात की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मंजूर फरमाया था। यहाँ एक बात की वजाहत करना बेहतर होगा। फिदक की ये बस्ती चूँकि जंग के बगैर हासिल हो गई थी, इसलिए ये माल फ़ै था, यानी दुश्मन से जंग किए बगैर हासिल किया जाने वाला माल, जिसके खर्च का मुसलमान के हुक्मरान को अख्तियार होता है। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी आमदनी में से अपने घर वालों पर भी खर्च किया करते थे। बनी हाशिम के छोटे बच्चों की परवरिश भी इसकी आमदनी से फरमाते थे। बनी हाशिम की बेवाओं की शादियां करते थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बने तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने समझा कि फिदक का इलाका हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत था, लिहाजा मुझे विरासत में मिलना चाहिए। चुनाचा इन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दरख्वास्त की कि फिदक का इलाका इन्हें दिया जाए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन्हें मसला समझाया और फरमाया
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم نبیوں کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مطمئن ہو گئیں اور پھر دوبارہ یہ مطالبہ نہ کیا۔ جس زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر پہنچے تھے، اس وقت کھجوریں ابھی پکی نہیں تھیں، چنانچہ ان کچی کھجوروں کو کھانے سے اکثر صحابہ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنی پریشانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، گھڑوں میں پانی بھر لو اور ٹھنڈا کر لو، فجر کے وقت اللہ کا نام پڑھ کر اس پانی کو اپنے اوپر ڈالو۔ صحابہ نے اس ہدایت پر عمل کیا تو ان کا بخار جاتا رہا۔ خیبر کی جنگ میں سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کے زخموں پر دم کیا، انہیں اسی وقت آرام آ گیا۔ اس غزوے میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قضائے حاجت کے لیے جانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ دیکھو کوئی اونٹ کی جگہ نظر آ رہی ہے یا نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے چاروں طرف دیکھا، کوئی اونٹ کی جگہ نظر نہ آئی، البتہ انہیں ایک اکیلا درخت نظر آیا۔ انہوں نے بتایا کہ صرف درخت نظر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ادھر ادھر دیکھو کوئی اور اونٹ کی چیز نظر آتی ہے؟ اب انہوں نے پھر ادھر ادھر دیکھا تو ایک اور درخت کافی دور نظر آیا۔ انہوں نے اس دوسرے درخت کے بارے میں آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں درختوں سے کہو اللہ کے رسول تمہیں حکم دیتے ہیں کہ دونوں ایک جگہ جمع ہو جاؤ، یعنی آپس میں مل جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں درختوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ دی۔ فوراً دونوں درخت حرکت میں آئے اور ایک دوسرے سے مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا پردہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فارغ ہونے پر دونوں درخت اپنی جگہ پر لوٹ گئے۔ سبحان اللہ۔ جب خیبر فتح ہو گیا تو ایک عورت مسلمانوں کی طرف آتی نظر آئی۔ وہ لوگوں سے پوچھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول کو بکری کے گوشت کا کون سا حصہ زیادہ پسند ہے۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند ہے۔ اس عورت کا نام زینب تھا۔ یہ مرحب کی بھتیجی اور سلام بن مشکم یہودی کی بیوی تھی۔ یہ بات معلوم کرنے کے بعد وہ واپس لوٹ گئی۔ اس نے ایک بکری کو ذبح کیا، پھر اس کو بھونا اور اس کی دستی والے حصے میں زہر ملا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ کر واپس تشریف لائے تو اس عورت کو منتظر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے آنے کا سبب پوچھا تو بولی، اے ابو القاسم، میں آپ کے لیے ایک ہدیہ لائی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس کا ہدیہ لے لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اس وقت وہاں بشر بن براہ بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، قریب آ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستی سے کھانا شروع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی بشر بن براہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دستی سے گوشت کا لقمہ منہ میں ڈال لیا اور اسے نگل گئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی لقمہ صرف منہ میں ڈالا تھا۔ دوسرے لوگوں نے دوسری جگہوں سے لقمہ لیا۔ جوں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لقمہ منہ میں ڈالا، فوراً اگل دیا اور فرمایا،
ہاتھ روک لو، یہ گوشت مجھے بتا رہا ہے کہ اس میں زہر ہے۔ اس وقت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو لقمہ میں نے کھایا تھا اس میں مجھے کچھ محسوس ہوا تھا، لیکن میں نے اس کو صرف اس لیے نہیں اگلا کہ آپ کا کھانا خراب ہوگا۔ پھر جب آپ نے اپنا لقمہ اگل دیا تو مجھے اپنے سے زیادہ آپ کا خیال آیا اور مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے اس کو اگل دیا، اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے اسے اگل دیا۔ اس کے بعد ان کا رنگ نیلا ہو گیا۔ وہ 1 سال تک اس زہر کے زیر اثر رہے اور اس کے بعد فوت ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی عورت کو بلوایا اور اس سے پوچھا، کیا تو نے بکری کے گوشت میں زہر ملایا تھا؟ اس نے پوچھا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے گوشت کے اسی ٹکڑے نے یہ بات بتائی جو میں نے منہ میں رکھا تھا۔ اس نے اقرار کیا، ہاں میں نے زہر ملایا تھا۔ تب آپ نے اس سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ جواب میں اس نے کہا، آپ لوگوں نے خیبر کی جنگ میں میرے باپ، بھائی اور میرے شوہر کو قتل کیا اور میری قوم کو تباہ کیا، اس لیے میں نے سوچا اگر آپ صرف ایک بادشاہ ہیں تو اس زہر کے ذریعے ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی، اور اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو اس زہر کے پہلے ہی خبر ہو جائے گی۔ اس کا جواب سن کر آپ نے اسے معاف فرما دیا، کیونکہ آپ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے، البتہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچاتا تو اس سے بدلہ لیتے تھے۔ جہاں تک تعلق ہے بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہ اس وقت فوت نہیں ہوئے تھے، لیکن جب بعد میں زہر سے ان کی موت واقع ہو گئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت زینب کو بدلے میں قتل کرا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات کے وقت اس زہر کا اثر محسوس کیا تھا اور فرمایا تھا، اس زہر کے اثر سے میری رگیں کٹ رہی ہیں۔ غرض خیبر کی جنگ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے کا مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ خیبر کی جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہما کے ایمان لانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس بارے میں خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت اور خیر عطا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اچانک میرے دل میں اسلام کی تڑپ پیدا فرما دی اور مجھے ہدایت کا رستہ نظر آنے لگا۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں ہر موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے اور مخالفت میں سامنے آیا اور ہر بار ہی مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ہمیشہ ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ میں غلطی پر ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول بالا ہو رہا ہے۔ پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو میں مکہ سے غائب ہو گیا تاکہ آپ کے مکہ میں داخلے کا منظر نہ دیکھ سکوں۔ میرا بھائی ولید بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ وہ مجھ سے بہت پہلے مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے مکہ پہنچ کر مجھے تلاش کرایا مگر میں وہاں تھا ہی نہیں۔ آخر اس نے میرے نام خط لکھا۔ اس خط کے الفاظ یہ تھے، میرے لیے سب سے زیادہ حیرت کی بات یہی ہے کہ تم جیسا آدمی آج تک اسلام سے دور بھاگتا پھر رہا ہے، تمہاری کم عقلی پر تعجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ بہت جلد اسے آپ تک لائے گا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جیسا شخص اسلام سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔
اگر وہ اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرکوں کے خلاف استعمال کرے تو ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور ہم دوسروں کے مقابلے میں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ اس لیے میرے بھائی، اب بھی موقع ہے کہ جو کچھ تم کھو چکے ہو اسے پا لو۔ تم بڑے اچھے مواقع کھو چکے ہو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا یہ خط ملا تو مجھ میں جاننے کی امنگ پیدا ہو گئی، دل اسلام کی محبت میں گھر کر گیا۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔ پھر رات کو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک انتہائی تنگ اور خشک علاقے میں ہوں، لیکن پھر اچانک وہاں سے نکل کر ایک نہایت سرسبز، شاداب اور بہت بڑے علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ اس کے بعد جب ہم نے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کیا تو مجھے صفوان ملے۔ میں نے ان سے کہا، صفوان، تم دیکھ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب اور عجم پر چھاتے جا رہے ہیں، اس لیے کیوں نہ ہم بھی ان کے پاس پہنچ کر ان کی اطاعت قبول کر لیں، کیونکہ حقیقت میں ان کے سر بلندی خود ہماری ہی سر بلندی ہوگی۔ اس پر صفوان نے کہا، میرے علاوہ اگر ساری دنیا بھی ان کی اطاعت قبول کر لے میں پھر بھی نہیں کروں گا۔ اس کا جواب سن کر میں نے سوچا اس کا باپ اور بھائی جنگ بدر میں مارے گئے ہیں، لہٰذا اس سے امید رکھنا فضول ہے۔ چنانچہ اس سے مایوس ہو کر میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے پاس گیا اور اسے بھی وہی بات کہی جو صفوان سے کہی تھی، مگر اس نے بھی وہی جواب دیا۔ میں نے اس سے کہا، اچھا خیر، لیکن تم میری بات کو راز میں رکھنا۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔